वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग बिशप अमानत साहब मौजूद हैं, जिनके वसीला से हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की बहुत गहरी बातों पर गौर व खौस कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज खुदा के खादम हमें ब्रेक पे जाने से पहले हमें सिखा रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह अजीज़ों वो सीज़न है जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद की खुशियाँ मना रहे हैं। और खुदा के खादम हमें सिखा रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो शरीयत के मतहत पैदा हुए ताकि शरीयत के मतहत जो लोग थे उनको आज़ाद कर सकें। तो इसी ताल्लुक से हम मज़ीद खुदा के खादम से सीखेंगे और मैं चाहूँगा कि बिशप साहब आप मज़ीद हमें इसके बारे में क्या सिखाना चाहेंगे। जी शुक्रिया। हम आगे दूसरी बात को सीखते हैं जो कि लिखा है, हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। ये तो हमको ले पालक होने का दर्जा मिले, ये खुदावंद यीशु मसीह ही एक अजीम और वाहिद लासानी हस्ती है जिसके वसीला से हम खुदा के फर्जंद ठहरते हैं और खुदा के बेटियां और बेटे बनते हैं। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा और उसको अपना खुदावंद मान लेता है। हाँ जी, और ये उन लोगों के लिए ऐलान है, ये दूसरी बात है उन लोगों के लिए कि हमको ले पालक होने का दर्जा मिले। ले पालक होने का दर्जा जो है खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको उन कौमों को मिला जो इस्राएल नहीं थे, पहले यहूद में से नहीं थे। और इसके मुतल्लिक तो लिखा है कि हम कोई उम्मत ना थे। बेशक बुजुर्ग पतरस रसूल अपने इल्हामी खत के अंदर, पहले खत के दूसरे बाब की 9वीं आयत के अंदर फरमाते हैं कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, तुम कोई लोग कौम ही ना थे, तुम पर कोई रहमत ही ना हुई थी। लेकिन लिखा है कि अब तुम पर रहमत हुई है, अब तुम खुदा की उम्मत हो गए हो, क्योंकि उसने फरमाया कि तुम शाही कहनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है और खुदा की खूबियां जाहिर करो। बेशक आमीन। तो हम जब ऐसी बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों पर गौर करते हैं तो हमारा दिल जो है शुक्रगुजारी के साथ भर जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही हमें तारीकी के कब्जा से छुड़ा लिया गया, हमें इब्लीस से छुड़ा लिया गया। हम जो रद्द किए हुए थे हम पर खुदा बाप ने बड़ा आसान मेहरबानी फरमा के हमको अपने बेटे और बेटियां होने का दर्जा दे दिया गया। और लिखा है कि जितने भी मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। रोमियो के नाम रसूल पौलुस का खत है, उसके 8वें बाब की पहली आयत ये बयान करती है। तो हम ले पालक कैसे बनते हैं? जब हम देखते हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील है, उसके पहले बाब के अंदर ही जब उसकी 12वीं आयत को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जितनों ने उसको कबूल किया उन सबको उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। ये यीशु मसीह को इख्तियार है, हक देता है वो ही जो उसको कबूल करता है, जो उसको मानता है, जो उसके पीछे चलता है, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदा का हकीकी बेटा है, वो अज़ली बेटा है, वो पाक बेटा है और वो खुदा के साथ था। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना रसूल की ही मार्फत जो यीशु मसीह की अंजील उसके 8वें बाब की 44वीं आयत के अंदर लिखा है कि मैं बाप में से निकला और आया हूँ, दुनिया में आया हूँ। आमीन। कितना मुबारक हमारे लिए ये एक अजीम खुदा ने गिफ्ट तोहफा देकर हम पर आसान कर दिया। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे खुदा का बेटा है, कैसे वो अज़ली है, कैसे वो अबदी है। जब हम मुक़द्दस कलाम में से कुलसियों के नाम रसूल पौलुस का खत देखते हैं तो उसके पहले बाब की 15वीं आयत के अंदर देखते हैं कि खुदा बाप का वो कैसे बेटा है।
وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو ہے، کیونکہ اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کی صورت کیسی ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کا چہرہ کیسا ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کا قد کتنا ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ خدا کس صورت کا ہے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہی خدا کی صورت ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں خدا کا بیٹا ہے۔ اگرچہ موسیٰ نے کہا بھی کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، لیکن دیکھا پھر بھی نہیں۔ آمین۔ بے شک وہ نہ دیکھ سکا، پھر بھی وہ سائے کو ہی اس نے دیکھا۔ بے شک۔ اور اس کے سائے میں اتنا جلال تھا کہ موسیٰ کا چہرہ روشن ہو گیا، وہ چمک اٹھا، اور لوگ جب اس کا چہرہ دیکھتے تھے تو پھر وہ اپنے چہرے پر بھی نقاب ڈال لیتا تھا۔ اگر خدا کو کسی نے دیکھنا ہے تو وہ میں کہوں گا کہ آج کے دور کے اندر یسوع مسیح کا جو چہرہ ہے، یسوع مسیح کا جو بدن ہے، وہ اس کی پاک کلیسیا ہے، جلالی کلیسیا ہے۔ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے اس کو کلیسیا کو دیکھنا پڑے گا، اس کو کلیسیا میں آنا پڑے گا، وہ کلیسیا کے درمیان آئے گا، کلیسیا کے ساتھ رفاقت کرے گا، پھر اس کو خداوند یسوع مسیح کی صورت، خداوند یسوع مسیح کا چہرہ، خداوند یسوع مسیح کا جلال ایٹومیٹکلی ہی نظر آئے گا۔ آمین۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ بے شک، اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ یہ خدا کے بیٹے کے اندر کرامات ہے، یہ خدا کے بیٹے کی قدرت ہے، یہ خدا کے بیٹے کا جلال ہے، یہ خدا کے بیٹے کی جو ہے کام ہے کہ اسی میں لکھا ہے، اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں، آسمان کی ہوں، ہاللیلویا، آسمان کی چیزیں ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا کی گئی ہیں۔ اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے آئی ہیں، کیونکہ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے۔ اس نے بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ اس نے تو عدالت کا بھی کام جو ہے بیٹے کی سپرد کر دیا ہے، بے شک، کیونکہ وہ اپنے بیٹے پر خوش ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ یہ خلقت کا مبدا ہے، یہ خلقت کا مبدا ہے، خلقت کی ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتے۔ آمین۔ تو یہ تخت ہیں، یہ ریاستیں ہیں، یہ اختیارات ہیں، یہ سب کچھ اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان ٹل جائے گا اور زمین ٹل جائے گی، مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ اگر وہی چاہے تو ان چیزوں کو قائم رکھتا ہے، وہی چاہے تو ان چیزوں کو ٹال سکتا ہے۔ وہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہی کلمت اللہ ہے، وہی کلمہ خدا ہے، وہی خدا کا حقیقی بیٹا ہے، جس کے متعلق خدا باپ نے خود گواہی دی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ آج میرے عزیزو، جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی چاہیے، آپ بڑے بڑے اپنے اوپر بوجھ لیے ہوئے، گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے، آزمائشوں کا بوجھ لیے ہوئے، قرضے کا بوجھ لیے ہوئے، پریشانیوں کا بوجھ لیے ہوئے، جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، بہت سارے بوجھ انسان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک ہے جو میرے اور آپ کے بوجھ کو اٹھانے والا ہے، جس کا نام یسوع مسیح ہے، جو خدا کے جلال کا پرتو ہے اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ وہی تو ہے جو سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالے ہوئے ہے۔ اس پر ایمان لے آئیں،
اس پر یقین کر لے، اس پر بھروسہ کر لے، وہ آپ کو چھڑانے کے لیے، بچانے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں ایمان کے ساتھ قبول کریں، ایمان کے ساتھ مانیں، ایمان کے ساتھ دیکھیں، اور یسوع مسیح آپ کی چوکھٹ پر کھڑے ہیں۔ بے شک صرف اس کو اپنے گھر سجانے کی ضرورت نہیں، اپنی گلیاں محلے سجانے کی ضرورت نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا دل اسے دیں۔ بے شک وہ اپنے دل کو جب آپ دیتے ہیں تو آپ کے دل کو خود بخود ہی وہ آ کر صاف کر دے گا، وہ بارونق بنا دے گا، اس کو خوشیوں سے بھر دے گا، شادمانی سے بھر دے گا، اپنے جلال سے بھر دے گا، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے قبول کریں۔ وہ آپ کی چوکھٹ پر ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھانا چاہتا ہے، وہ جو ہے آپ کے ساتھ اپنے ہر کام کے اندر جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے۔ تو یسوع مسیح کو جگہ دیں، اس کی خوشیاں منائیں۔ کرسمس آ رہا ہے، کرسمس چل رہا ہے، اور خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے محلے کو، آپ کی کلیسیاؤں کو اور آپ کے ملک کو خداوند یسوع مسیح اپنے اس جنم دن کے موقع پر ہے ڈھیروں خوشیوں اور برکتوں کے ساتھ مالا مال کریں۔ اور میری ساتھ ساتھ آپ سے یہ ایک نصیحت ہوگی، برائے مہربانی کر کے کرسمس کو خداوند کے پاک اور زندہ جلالی کلام کی تربیت اور نصیحت اور تعلیم کے ساتھ منائیں۔ تمام طرح کی شراب نوشی سے، بد چلنے سے پرہیز کریں اور چرچ میں جائیں، عبادت کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تھینک یو بشپ صاحب، خداوند کے ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہم نے خداوند کے مقدس کلام میں سے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو شریعت کے متحد ہیں ان کو آزاد کرے، اور پھر ہم جو دوسری اقوام میں سے خداوند کے حضور آئے ہیں، جنہوں نے مسیح خداوند کو قبول کیا ہے، اس کے وسیلہ سے ہم برکت پا سکیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ سو خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم نے خداوند کے مقدس کلام کو سیکھا۔ آئے ناظرین، ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکائیں اور خداوند کے حضور ہم دعا کریں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے کہ پاک خدا آپ نے ہم سب کی زندگیوں میں یہ خوبصورت صبح عطا کی ہے، تاکہ اس دن میں تیرے کلام کی روشنی سے منور ہو کر اپنے دن کا آغاز کر سکیں۔ اے مہربان خدا، جتنے لوگ اس وقت اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں، خداوند ایک ایک زندگی کے لیے برکت، سلامتی اور تیرے قدرت والے ہاتھ کو مانگتا ہوں۔ التجا کرتے ہیں پاک خدا، تو اپنے لوگوں کو اپنے داہنے ہاتھ سے چھو اور برکت دے۔ اس وقت پاک خدا جتنے لوگ خداوند تیرے خدام کے ساتھ متفق ہیں، منت کرتے ہیں کہ ان کے بدنوں سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کا دکھ، ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی مشکلات ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں۔ اے قادر مطلق خدا، ایک ایک زندگی کو بابرکت کر دیجئے۔ اے پاک خدا، جو ہمارے عزیز بھائی اپنے کام کاج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آج کا سارا دن ان کے لیے بابرکت ہو، اور پاک خدا تو سارے دن میں اپنے لوگوں کو سنبھال، اور سارے کاروبار میں اگر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، ابلیسی رکاوٹیں ہیں، وہ تیرے نام سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہیں۔ جو بھائی اور بہنیں اپنے گھر سے کام کے لیے نکلیں، وہ تیرے جلال کا باعث بن جائیں۔ اے مہربان خدا، جو عزیز اس وقت کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، تیرے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، اے پاک خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنا کلام نازل کر کے انہیں شفا بخشتا ہے۔ پاک خدا، آج بھی اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے بیٹے کی آمد کے دنوں کے وسیلہ سے، اس برکت کے وسیلہ سے تمام ناظرین کو شفا اور تندرستی عطا فرما۔ تیرے لوگ برکت پائیں، سلامتی پائیں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ جو بچے اسکول، یونیورسٹی کے لیے، کالج کے لیے
तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं, मेहरबान खुदा इनकी रास्ते में भी मुहाफ़ज़त फरमा, इनके जहनों में खुदावंद वुसअत अता फरमा ताकि ये बेहतर तौर पर इल्म हासिल करें और खुदावंद अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने चर्च के लिए बरकत और सलामती का बायस बने। मेहरबान खुदा तू आज का सारा दिन हमारे साथ रह और बड़ी बरकत अता फरमा। मसीह खुदावंद के पाक और जलाली नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। शुक्रिया नाज़रीन, अभी आज हमारे प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम होता है। एक नई सुबह में नए मौजू के साथ खुदावंद के कलाम की बरकत लेकर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।